सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो शो है हेल्थ 21 हेल्थ पे हम बात करते हैं, और आपको पता है कि आजकल कोरोना वायरस की वबा बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में फैली हुई है। जहां लोग इस वबा से मुतासर हुए हैं वहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेहत याब भी हो चुके हैं। आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि हमारा जो मुल्क है कोरोना वायरस के हवाले से वो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के थ्रू जो है वो एक स्मूथ लेवल पर जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, हमारे मुल्क के बेशतर कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी कोरोना वायरस के लगातार केसेस आए जा रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड सेहत याब भी हो रहे हैं मरीज़। और ऐसे में हॉस्पिटल्स हो गई, लेबॉर्ट्रीज़ हो गए, हॉस्पिटल लेबॉर्ट्रीज़ में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि एक जंग में है, एक वॉर चल रही है। लेकिन फ्रंट लाइन पर होके वो किस तरीके से सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से मौजूद हैं शर्जील हुसैन जो बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। सर, जैसे कि आपको पता है कि एक वबा फैली हुई है कोविड-19, और लोगों को कहा जा रहा है कि घर में रहें, सेहत का ख्याल रखें, सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र्स का भी इस्तेमाल करें। लेकिन आप लोगों की भी फैमिलीज़ हैं, रोज़मर्रा का आपका बाहर जाना है, मुख्तलिफ लोगों से आपका मिलना मिलाना होता है। तो इस तरीके से आप किस तरीके से सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं? ख़ास तौर पे बात की जाए ईसा लेबॉर्ट्री की, जो कि एक वेल नोन लेबॉर्ट्री है। लोग रेकमेंड करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्सरेज़ की बात आए, सैम्पल चेक हो, तो ईसा लेबॉर्ट्री पेश रहती है। तो इस हवाले से आप हमें बताइएगा कि किस तरीके से आप सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं और आपको कितने ज़्यादा चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अभी आपने। बेसिकली आर्मीज़ दो तरह की होती हैं, एक जो हमारे बॉर्डर्स पे काम कर रही होती हैं, और दूसरी आर्मीज़ वो होती हैं जो कि हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जो कि इस वक्त आपको पता है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर फ़ाइट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम उसका हिस्सा हैं, और ये बड़ा मैं आपको बताऊं कि मुश्किल इस वक्त पोजीशन चल रही है, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है बड़ी ही डेंजरस किस्म की डिज़ीज़ है, जिससे आपके बहुत से लोग अफेक्टिव हो चुके हैं। बहुत से लोग हमारे बेचारे अल्लाह की तरफ जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी टफ़ है, लेकिन ये कि अगर हम थोड़ा सा एहतियात करें, और जैसे कि हमें दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंस रखना है, अपने लिए हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है और मास्क का यूज़ करना है। अगर हम इन चीज़ों को फोकस करते हुए चलें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन सारी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। जैसे कि आपने देखा इंटरनेशनल ममालिक में जितने भी लोग हैं वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है वो इस वार को जीत रहे हैं। तो हमें भी अगर ये सब चीज़ें करनी पड़ें और हम ये सब चीज़ें करें तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इस वार को फाइनल करके फ़िनिश कर देंगे। ईसा लैब के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ईसा लैब जो है इस वक्त बिल्कुल फ्रंट फुट पे काम कर रही है और वार कर रही है अगेंस्ट कोरोना, और हम डेली बेसिस पर टेस्ट कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो है जो है लोगों को सर्व करने के लिए होम सर्विसेज का भी आगाज़ किया हुआ है। होम सर्विसेज से मुराद ये है कि ऐसे लोग जो खौफज़दा हैं या ऐसे लोग जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है आने के, और वो अगर कोविड के शिकार हैं तो वो परेशान है कि क्या करें, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पास होम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, और हमारे जो भी फ्रंट सोल्जर्स हैं वो उनके पास घर पे जाएंगे और उनका टेस्ट करके आएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लोगों को तो कहा जाता है कि आप आइसोलेट हों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब आप लोगों में से कोई ना कोई इस वबा का शिकार भी ज़रूर हुआ होगा, तो आप लोगों ने अपने आप को आइसोलेशन में किस तरीके से रखा, रिकवर हुए, कौन से SOPs जिनको आपने फॉलो किया, और मैनेजमेंट का कितना सपोर्ट रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट का बहुत सपोर्ट रहा, और हम ऐसे बहुत से लोग जो है इसके विक्टिम भी बने, और बहुत से लोग अल्लाह का करम है सेहतियाब भी हुए।
ہم نے سب سے امپورٹنٹ جو چیز رکھی وہ یہ رکھی کہ اپنے اسٹاف کی سیفٹی رکھی. ہم نے ان کو پراپر PPEs پرووائڈ کی, جتنے بھی پروٹوکولس تھے سب کو فالو کیے. لیکن چونکہ ڈیزیز آپ کو پتہ ہے بہت ہی ڈینجرس ہے تو افیکٹو ہوئے بہت سے لوگ, لیکن ہماری آرگنائزیشن نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور جو ہے ان کو ہوم آئسولیشن کی سروسز جو تھیں وہ بھی پرووائڈ تھیں. لیکن بہت سے لوگ تھے ان کے پاس اپنی پرائیویٹلی ہوم سروسز جو اپنے گھر کے اندر ہوم آئسولیٹ ہو سکتے تھے, وہ اپنے گھر کے اندر آئسولیٹ ہوئے اور بہت جلد اللہ کا کرنے سے یہ ہے کہ صحت یاب ہو گئے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عیسیٰ لیبارٹری میں ایک FIC کے سینٹر جو ہے قائم کیا گیا ہے, وہ ذرا لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہے اس حوالے سے. فکس سے مراد یہ ہے کہ فیلڈ آئسولیشن سینٹر, یہ گورنمنٹ آف سندھ اور آرمی کے کمبائن ایک آرگنائزیشن کو ڈیولپ کیا گیا جو کہ ایکسپو سینٹر کے اندر ڈیولپمنٹ ہے, جس کو مین جو ہے وہ 2 یہ کمپنیز رن کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری ایز اے پارٹنر کام کر رہی ہے. وہاں پر ہم اپنی فری آف کاسٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. جتنے بھی کووڈ کے پیشنٹس ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ ٹیسٹ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور بیسیکلی وہ جو سینٹر ہے وہ فری آف کاسٹ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم کہاں جا کے آئسولیٹ ہوں, کہاں جا کے ٹریٹمنٹ کرائیں, ہاسپٹلس میں بہت زیادہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے تمام لوگ جو بیچارے نان افورڈنگ ہیں وہ اس سینٹر میں آ سکتے ہیں. یہ سروسز 24 آورس چل رہی ہیں وہاں پر, اور تمام پیشنٹس کو فری آف کاسٹ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ہر قسم کا ٹریٹمنٹ, ہر قسم کی میڈیسنز فری آف کاسٹ دی جا رہی ہیں. کیا کوئی خاص قسم کا اس کے لیے کرائٹیریا بھی ہے؟ ضروری ہے کہ مطلب وہی لوگ آ کے اس کو اویل کر سکتے ہیں جو کہ پیسے نہیں دے سکتے, یا پھر آپ نہیں, یہ کرائٹیریا فکس نہیں ہے, چاہے لوگ افورڈنگ ہیں یا نان افورڈنگ ہیں, وہ دونوں ہی اس سروسز کو اویل کر سکتے ہیں. بیسکلی یہ آئسولیشن سینٹر اس لیے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس آئسولیٹ ہونے کی جگہ نہیں ہے, ہوم سروسز ان کے پاس ہوم میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں رہ کے آئسولیٹ ہو سکیں. تو ایسے وہ تمام لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ ہوم آئسولیشن کو نہیں اویل کر سکتے, وہ یہاں پر اویل کریں تو وہ کر سکتے ہیں. تو کتنے دن تک آئسولیشن میں رہتے ہیں اور اب کیا SOPs فالو کرتے ہیں؟ اچھا, لوگ کویسچنز موسٹلی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاسپٹل جائیں گے تو کرونا وائرس لے کر آئیں گے, تو اس سچویشن کو, یہ جو ایک مینٹلی دماغ میں چل رہا ہے لوگوں کے کہ ہم ہاسپٹل جائیں گے تو کرونا لے کر آئیں گے, بیسیکلی لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ ڈیزیز ہے اور جو وہاں پر آلریڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی کنٹیمنیشن ہو سکتی ہے. تو کنٹیمنیشن ضرور ہوتی ہے, لیکن جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں, جتنے بھی ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں, وہ پروٹوکول یہ فالو کر رہے ہیں کہ وہ کنٹیمنیٹڈ ایریا کو بار بار جو ہے اسٹرینلائز کر لیتے ہیں تھرو ڈفرینٹ اکوپمنٹس, تھرو ڈفرینٹ تھنگس, اور اس کنڈیمنیشن کو ختم کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ جائیں گے اور مزید بیمار ہو جائیں گے. جو لوگ جا رہے ہیں تو کیا ایسا تو نہیں ہے ہر بندہ وہاں جا کے بیمار ہو رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے. یہ ایک صرف ہماری ایک مینٹل اپروچ ہے جو ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں اور اس حساب سے ہم لوگوں کو ڈیفائن کر رہے ہیں. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے صحت یاب ہوتے ہیں, اور اگر ایسا ہوتا تو جتنے لوگ ابھی تک آئسولیٹ ہوئے ہیں وہ سب کے سب صحیح نہیں ہوتے, وہ سب مزید بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کتنے % لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کو پریفرنس دی, گئے, آئے, صحت یاب ہوئے؟ تو صحت یاب ہونے والے جو لوگ ہیں ان میں کیا آپ لوگوں کا ریشو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ہاسپٹلس؟ اگر ہم گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کا کمپیریزن کریں, جو کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بنتا ہے, لیکن اسٹل کیونکہ عیسیٰ لیبارٹری نے ہمیشہ ایک یونیک لیول پر کام کیا ہے اور ان لوگوں کا ساتھ بھی دیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے جو ہمیشہ سے مطلب ایک چیریٹی ورک میں کام کرنا چاہتے تھے. تو یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو صحت یاب ہوئے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس سے ڈیلی بیسس پر 700 to 600 to 700 to 1000 کا ریشو آ رہا تھا, اور زیادہ تر لوگ ان میں سے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ڈیزیز کے بھی بیمار تھے, لیکن الحمدللہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی. اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کچھ لوگ سیریس ہوئے تھے لیکن وہ جو ہیں ابھی ہاسپٹلائز ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اچھا, تو کووڈ کے لیے اسپیشلی آپ لوگوں کے ٹیسٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں, لوگ واک ان بھی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں, تھرو ڈاکٹر ریفرنس بھی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. ہمارا کرائٹیریا بہت سمپل ہے, جسٹ یہ کہ لوگ کال کر کے بھی ہم سے معلومات لے سکتے ہیں کہ وہ کس ٹائمنگ پہ آ سکتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے. ویسے میں بتاتا چلوں ہمارے زیادہ تر سینٹرز جو ہیں وہ 24/7 ہیں. 24/7 جی بالکل, اور آلموسٹ ہمارے پاس ہر وقت ہی جو ہے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, واکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک یہ نہیں ہے کہ ٹائم, اگر آپ اسپیسیفک ٹائم پہ آئیں گے, ہمارے پاس ٹائم لیمٹ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی کبھی بھی واکنگ کر سکتا ہے, اور جو ایسے لوگ ہیں جو واکنگ نہیں کر سکتے وہ ہم سے ہوم سروسز کی بھی سروسز پرووائڈ کروا سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے, جانور ہوتے ہیں ارد گرد, اور کہا جاتا ہے کہ بھائی اس وقت بہت سے لوگوں نے جو ہے
پلاننگ کی ہوئی ہے کہ عید قربانی جو ہے وہ ایک بڑی میٹ انڈسٹریز جو ہوتی ہیں ان کو ہم کریں گے, لیکن اسپیشل ٹیسٹ کیا کوئی ریکوائرمنٹ ہے رائٹ آفٹر عید جو کروانی چاہیے؟ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جانوروں میں بھی کرونا وائرس آ رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں, سچویشنز بنتی جاتی ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ صحیح چیز کیا ہے, تو آپ بتائیے گا کہ کیا ایسے بیسک ٹیسٹ ریکوائرڈ ہیں جو آفٹر عید لوگوں کو کروانے چاہیے؟ یہ بھی بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا بھی. بیسکلی عید قربان کے بعد جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں ڈفرینٹ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, جس پہ سب سے زیادہ جو ہے ہائی کولیسٹرول لیول آ جاتا ہے, اس کے بعد یورک ایسڈ ہے, اس کے علاوہ LFT ہے, جس کی وجہ سے آپ کا گاما GTs اور SGBTs وغیرہ ریز ہو جاتے ہیں. چونکہ آپ ریڈ میٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو ریڈ میٹ کا زیادہ استعمال کرنے سے یہ سب ڈیزیز ہو جاتی ہیں. اب کولیسٹرول بڑھنے سے آپ کا ہائی بلڈ پریشر کا تعلق پڑتا ہے, اور جو ہے اس سے یہ کہ ایسے لوگ جو کہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں وہ یہ لپڈ پروفائل کرا سکتے ہیں. لپڈ پروفائل کے لیے ان کو 24 آورس کی فاسٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور باقی یورک ایسڈ اور LFT وہ رینڈم کنڈیشن میں کروا سکتے ہیں, اور ان کو کروانا بھی چاہیے تاکہ ان کو اپنا SGBT اور گاما GT کا پتہ چلے, کیونکہ اس سے ہیپیٹائٹس وغیرہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, رینڈملی ہم اگر بات کریں تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اپنا چیک اپ کروانے کی؟ کیونکہ لوگ جب کہتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنا چیک اپ کرواتے ہیں, لیکن آئی تھنک ہر رائٹ آفٹر 6 months ہمیں اپنا چیک اپ کروانے کی بہت ضرورت ہے. جی بالکل. تو اس سچویشن میں کیا بیسیکلی آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیلتھ کو سب سے لاسٹ میں رکھا جاتا ہے. بالکل. ایک تو یہ کہ اویئرنیس کی کمی ہے ہمارے پاس, اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جب بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تب ہاسپٹلس کا رخ کرتے ہیں. ایز پر ہیلتھ آرگنائزیشنز 3 months کے بعد ہمیں اپنی ہیلتھ اسکریننگ لازمی کرانا چاہیے. لازمی سے مراد یہ ہے کہ میلز اور فیمیلز کے لیے الگ الگ کرائٹیریاز بنائے گئے ہوئے ہیں. فیمیل ہیلتھ کی الگ ٹیسٹ ہیں, میل ہیلتھ کے الگ ٹیسٹ ہیں. جی بالکل, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, فیمیلز کے لیے الٹرا ساؤنڈس بھی ضروری ہیں, اور ان کے علاوہ ہارمونس کے ٹیسٹ ہیں جو ان کو کروانے چاہیے, اور میلز کے لیے بھی اسی طرح. اب زیادہ تر میلز کو اوبیسٹی کا جو ہے مسئلہ رہتا ہے, فیمیلز کو بھی اوبیسٹی کا مسئلہ رہتا ہے, لپڈ پروفائل اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ڈفرینٹ پروفائلز بنائی ہوئی ہیں, جیسے کہ لوگ اگر کسی کو رینل فیلئر ہے تو وہ رینل کے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو رینل کے ٹیسٹ کرائیں. ہیلتھ اسکریننگ کے اندر بیسک تمام ٹیسٹ موجود ہیں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے فٹ ہیں, ان کو کوئی انٹرنلی کوئی نئی ڈیزیز تو نہیں ہو رہی. تو ہیلتھ اسکریننگ, بیسک ہیلتھ اسکریننگ کے ٹیسٹ بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے, ECG تمام سروسز موجود ہیں. لوگ ہمارے سینٹرس میں آ کے یہ بھی سروسز اویل کر سکتے ہیں. اچھا, لوگ جو الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, ایکس ریز کرواتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہیومن ٹچ ہوتا ہے, تو آپ لوگ کس طریقے سے اپنے ایکوپمنٹس کو سینیٹائز کرتے ہیں یہ بھی بتائیے, کہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور ہر مطلب کتنی چیلنجز کا آپ کو اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کیا کن SOPs کو آپ فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر ایک پیشنٹ پر ہم سیپریٹ گلوز یوز کرتے ہیں, اور مشینز کو ڈائریکٹ جو ہے انوالو نہیں ہونا پڑتا. ہیومن جو ہے ٹچ وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ہم ہر پیشنٹ پر سیپریٹ گلوز یوز کرتے ہیں, اور پیشنٹ کے جانے کے بعد روم کو آئسولیٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اور اس میں سینیٹائزیشن کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی جرمس ہیں وہ ختم ہو جائیں. اس کے علاوہ پیشنٹس کو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں تو ماسک یوز کریں. ہمارا اپنا اسٹاف بھی ماسک یوز کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس جرمس کو, اس ڈیزیز کو یہیں پر ہی ختم کر دیں. اچھا, ماسک کے حوالے سے میں بات پوچھوں گی. کچھ لوگ N95 ماسک یوز کر رہے ہیں, کچھ لوگ سرجیکل پراپر ماسک یوز کر رہے ہیں, کچھ لوگ ایک کپڑے والا ماسک استعمال کر رہے ہیں. آپ ہائیلی کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اگر کوئی ماسک نہیں لے کر آیا یا لگا کر آیا فار این ایگزامپل, تو آپ ان لوگوں کو ماسک پرووائڈ کرتے ہیں, اور کیا آپ اسے پیسے بھی چارج کرتے ہیں؟ کہ اکثر ہاسپٹلس نے دعوے کیے تھے کہ وی ول ناٹ چارج اگر ہم ماسک دے رہے ہیں, گلوز دے رہے ہیں, لیکن کچھ ہاسپٹلز ایسے بھی تھے جنہوں نے فری آف کاسٹ دیا. تو کیا ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری لوگوں کو فری آف کاسٹ ماسک دیتی ہے, گلوز دیتی ہے اگر کوئی نہیں لے کر آتا تو؟ بیسکلی ہمارے پاس چونکہ جو بھی بندہ آ رہا تھا اسے پتہ ہے کہ یہ لیب کا ایٹماسفیئر ہے, بالکل, اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ آلریڈی ماسک کے ساتھ ہی آتے ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہاں جانا ہے تھوڑا سا, تو اپنی سیفٹی کے لیے ضرور ماسک یوز کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا آپ کا کوشچن یہ ہے کہ کون سا ماسک اچھا ہے, کون سا یوز کرنا چاہیے. بیسکلی N95 ایک ریکمنڈیڈ WHO سے, وہ یوز کرنا بیٹر ہے, بیکاز اس کی جو تھن لیئرز ہیں وہ کسی بھی قسم کے وائرس کو روکنے کے اندر کامیاب ہے. جو سرجیکل ماسک ہے اس کو آپ کچھ آورس کے لیے تو یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اتنا افیکٹو نہیں ہے کرونا کو روکنے کے لیے. اور تھرڈ ماسک جیسے آپ نے کہا جو ہمارے پاس لوکل ماسک اور کپڑے والے ماسک چل رہے ہیں, وہ تو بالکل بھی کرونا کے لیے افیکٹو نہیں ہے. وہ ڈسٹ ضرور روک سکتا ہے لیکن کرونا کو نہیں روک سکتا.
لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم 24 آورس ماسک لگا کے بیٹھیں گے تو ہماری اپنی صحت اور جان کو خطرہ ہوگا؟ تو ایسے میں کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں؟ کیونکہ اب ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے، لوگ گھروں میں رہ کر بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. اب اگر میں آپ کی بات کروں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی فیملی بھی ہے، آپ جاتے ہوں گے پراپرلی اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کرتے ہوں گے، تو آپ کو پرسنلی کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جب یہ کووڈ آیا؟ دیکھیں بہت زیادہ، چونکہ ہم جس آرگنائزیشن میں جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں 24 آورس وائرسز، بیکٹیریاز، جرمز موجود ہیں. تو ہم بھی جب آفس میں رہتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب ہم کنٹامنیٹیڈ ایریاز میں جا رہے ہیں یا کنٹامنیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم جو ہے PPEs پہنیں تاکہ کنٹامنیشن ہمارے کپڑوں پہ نہ جائے. اور اس کے علاوہ جب ہم گھر جانے لگتے ہیں تو ہم پوری طرح اپنے کلوتھس کو، اپنے جوتوں کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں، ڈس انفیکشنس کا یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہینڈ سینیٹائز کرتے ہیں. اور گھر پہنچنے کے بعد بھی ہم ڈائریکٹ جو ہے شاور لیتے ہیں. شاور لینے کے بعد اپنے کپڑوں کو جو ہے اسپیشلی سیپریٹ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو سیپریٹ ہی واش کرتے ہیں. بیکاز اگر ہم سب کپڑوں کے ساتھ یوز کریں گے تو جتنے بھی کپڑے ہیں وہ بھی جو ہے کنٹامنیشن کا شکار ہو سکتے ہیں، تاکہ ہماری فیملیز اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہوں. مشکلات کا جہاں تک سامنا ہے تو بالکل بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، بیکاز یہ کہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن کے علاوہ آپ کو اپنے آفس کے ورک کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی چلانا ہے. تو آفس کے بعد نکلنے کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں تو پریشانی رہتی ہے. تو ویکینڈ جو ہے وہ ہمارا زیادہ ٹف رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل ورکنگ ڈیز، بیکاز وہ ساری چیزیں جو پورے ویک کی پینڈنگ ہوتی ہیں وہ ہمیں اس ایک ڈے میں کور کرنی پڑتی ہیں. اور ظاہری بات ہے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو جتنا ٹائم، آپ کو پتہ ہے گرمی کا موسم ہے تو آپ کو ماسک لگانا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ماسک نہیں لگائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم شکار ہو جائیں گے اس ڈیزیز کا. تو اس وجہ سے ماسک لگانا مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے. بقرہ عید ابھی آ رہی ہے تو لوگوں کو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں، لوگوں کا عمل کرنا یا نہ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں کن SOPs کو فالو کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم عید آ رہی ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے، گوشت کا معاملہ ہوتا ہے، 1000 لوگوں سے آپ کو ملنا جلنا ہوتا ہے، تو ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بقرہ عید کو سب سے زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اس عید پہ بچے، بوڑھے، جوان سب کے سبھی جو ہیں بڑے ایگریسو ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، منڈی جا رہے ہیں، جانور لینا ہے، پسند کرنا ہے. لیکن میں یہاں ایڈوائس یہ کروں گا کہ یہاں پر اس وقت بچوں کو اور بزرگوں کو گھر پہ رہنا چاہیے، اور صرف جتنے ہمارے جوان لوگ ہیں ان کو مارکیٹ جانا چاہیے، وہ بھی بڑا لمیٹڈ ہو کر. ورنہ ہمارے یہاں گیدرنگ ہوتی تھی 10 گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک بکرا لینا ہے یا ایک بیل لینا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہم کریں، اور ہمیں بڑا لمیٹڈ ہو کر جانا چاہیے. اور سوشل ڈسٹینس، ماسک کا، ڈس انفیکشنس کا، ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال لازمی کرنا چاہیے. ارے سر مجھے ایک بات یہ بھی کہی تھی، ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کمیونٹی ورک بہت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی لاسٹ ورڈز آپ کچھ کہنا چاہیں گے، پھر ہم شو کو وائنڈ اپ کریں گے اپنے؟ جی بالکل. کمیونٹی ورک جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فیلڈ آئسولیشن سینٹر کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کا پورا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، اور وہاں پر جتنے بھی ٹیسٹ ہماری طرف سے ہو رہے ہیں وہ سب کے سب فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں. وی آر ناٹ چارجنگ اے سنگل پینی فرام اینی ون. اور جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ سب ڈفرینٹ موڈیولس کے اندر کام کر رہے ہیں. وہاں پر پورا مشین کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے، پوری ہماری ٹیم ڈیڈیکیٹڈ ہے وہاں پر، اور وہ سب کے سب والنٹیرلی کام کر رہے ہیں وہاں پر. تمام ٹیسٹ فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود تھے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری سے شرجیل حسین جو بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کس طریقے سے SOPs کو فالو کر رہے ہیں. یقیناً یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن اگر ہم اور آپ مل کر احتیاطی تدابیر کو اپنائیں گے، ساتھ مل کر کام کریں گے، تو یقیناً اس وبا پر ایک نہ ایک دن ضرور پوری طریقے سے قابو پا لیا جائے گا. مجھے ابیر حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.